बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगी कि किससे मुलाकात की, मौक़िफ़ क्या था और कौन मुलाकातों में क्या क्या कहता रहा, और मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से हुकूमत की संजीदगी का लेवल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से शुरू करते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का 3 नवंबर 2007 का ऑर्डर। इफ्तिखार चौधरी समेत 7 जजेस ने ऑर्डर कहां से जारी किया, इसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है। जब इमरजेंसी का निफाज हो चुका था और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का घेराव बकौल उस वक्त की इमरजेंसी के लोगों के और बकौल हुकूमत वक्त के, और जैसा कि हमने देखा जजेस हाउस अरेस्ट हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट पे ताले लग चुके थे, तो ये ऑर्डर कहां से जारी हुआ। इस ऑर्डर के जारी होने के बाद ये ऑर्डर आईन और कानूनी तौर पर कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया। एक पिटिशनर जिन्होंने रेफरेंस भेजा बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू द सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, यानी कि जस्टिस रिटायर्ड यास्मीन अब्बासी, वो ये कह रही हैं कि वो ये अपने 12 पेजेस के पिटिशन में सवाल उठा रही हैं। और सवाल क्या है, वो ये कह रही हैं कि 3 नवंबर का ऑर्डर एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, मैं ये प्रूव करूंगी। और उन्होंने इस पिटिशन में, इस रेफरेंस में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि वो किसी बेंच ने जारी नहीं किया। इमरजेंसी लगने के बाद कानूनी तौर पर क्या ये बेंच ऑर्डर जारी कर सकता था। 3 नवंबर वाले दिन तो सिर्फ 4 जज इस्लामाबाद में थे, 7 ने इस पे दस्तखत कैसे किया। बकौल उनके इस पिटिशन के ये एक झूठा फेक डॉक्यूमेंट है। और कराची रजिस्ट्रार और दीगर रजिस्ट्रार से जब उन्होंने अपने पिटिशन के तौर पर एक एडिशनल रेफरेंस दायर करने के लिए उन्होंने इस खत को मांगा, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। रजिस्ट्रार ने कह दिया मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है तो कहां है। सो बुनियादी तौर पर जहां से हमने आगाज किया वो आगाज ही गलत है। दूसरी बात, 3 नवंबर को 2007 का पीसीओ ऑर्डर जो है वो जब निकाला गया, तो जैसे मैंने कहा उसकी कानूनी हैसियत वो तो माहिरीन बताएंगे। हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट जिस पीसीओ ऑर्डर का सहारा ले रहे हैं, इस ऑर्डर पर कानूनी और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं। ये तमाम चीजें जस्टिस यास्मीन अब्बासी साहबा ने कही हैं और उन्होंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये ऑर्डर उनको नहीं मिला। ऑर्डर मुझे जरूर मिला है, एक खाली पर्चे पे घर से निकाला गया ऑर्डर और घर के दस्तखत। रजिस्ट्रार ने भी इसकी अदम मौजूदगी से और मौजूदगी से ही इनकार कर दिया इत्तला के मुताबिक। अब आ जाते हैं कुछ सियासी खबरों पे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले की खबर है और खबर बिल्कुल मजबूत और पक्की है। 4 से 5 दिन पहले, या मेरे ख्याल से 5 दिन पहले, एक गाड़ी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चौधरी निसार साहब बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर किसी पुलिस के, बगैर किसी से बातचीत किए कहीं रवाना हुए। ये गाड़ी इसका ताक़ुब भी कुछ लोग कर रहे थे, सिमली डैम के रेस्ट हाउस तक जा पहुंची और इस्लामाबाद की इंतजामिया को हुक्म जारी कर दिया गया कि अब जब मुशर्रफ साहब को दोबारा पेश किया जाएगा, ये मामलात बाहर तय हो रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कहने का कि मामलात सारे कोर्ट से अभी बाहर तय हो रहे हैं, कोर्ट में तो अभी पेशी ही नहीं हुई। कहा है कि सिमली डैम का जो रेस्ट हाउस है उसका जायजा लिया गया और ये सीडीए के अंदर आता है। वहां पर इंतजामिया को कह दिया गया है कि अब चक शहजाद सब जेल नहीं होगा। मुशर्रफ साहब को हथकड़ी लगाकर सिमली डैम के गेस्ट हाउस में भिजवाने की तैयारी हो रही है। एक मखसूस जज की चौधरी निसार और साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब से रात के अंधेरों में मुलाकातें। अगली पेशी पर मुशर्रफ को जज ने वादा किया हथकड़ी पहनाकर चक शहजाद नहीं जाने दूंगा। इस सारी डील में किसको फायदा, इस सारी डील में कियानी को किसने बचाया, इस सारी डील में एफआईए कियानी साहब तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही। वजीर आजम साहब ने जनरल कियानी को रुखसती पर तमाम वादे कर दिए। दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया और अमेरिका की हुकूमत वाज़े तौर पर कह रही है कि इंसाफ अगर करना है तो पूरी तरह करें, ये तो 1 मैन ट्रायल हो रहा है। उन्होंने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मामला है, वक्त के साथ गुजर जाएगा। लेकिन
جو قانونی نقطے آج ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور جس کی انصاف کی پہلے بھی امید یہ کی گئی کہ انہوں نے کہا مجھے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، مشرف صاحب کے لائرز اور لیگل ٹیمز نے بھی، اسی لیے وہ آج یو این چلے گئے ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون اس دائرے میں آتا ہے، ان سارے لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا تھا یا نہیں. لیکن اس پہ بھی بات کریں گے کہ جسٹس یاسمین نے جو پٹیشن ڈھونڈا، جو آرڈر ڈھونڈا، جو انہوں نے ریفرنس کے ساتھ جمع کروانا چاہا، وہ آخر گیا کہاں؟ اگر ہے اور حق پر ہے تو کہاں ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ نے. شی از اے ویری سینئر لوئر، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، فارمر کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر بھی رہ چکی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ویری سیزن پرسن. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمایوں گوہر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا اعجاز احمد خان، آپ لوئر ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے، فارمر لا منسٹر اینڈ ایڈوائزر پنجاب بھی رہ چکے ہیں. آپ سب لوگوں کو ویلکم اینڈ السلام علیکم. رئیس صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. میرا یہ جو قانونی نقطہ ہے، جو سوال میں نے اٹھایا ہے، یہ بتائیے گا کہ گوئنگ بیک ان ٹائم آپ کیسے ریکال کرتی ہیں اس کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں واضح کر دوں، I do not belong to any political party. جی جی وہ تو right? I must, but as a person who is a legal professional, a barrister, issue of justice یعنی انصاف کے جہاں مسئلے ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو آج انصاف کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کیا یہ ٹرائل، یہ پوری کارروائی کس نوعیت کی ہے، کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کہاں تک اس کے اندر انصاف کا پہلو باقاعدہ اس کی پیروی کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے. سو دیٹس اے میجر ایشو، کیونکہ جسٹس آپ کو کرنا بھی ہے اور ایسے کرنا ہے تاکہ سب کو مطمئن بھی ہوں کہ ہاں واقعی انصاف ہوا ہے. جس انداز میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس انداز میں بہت سے معاملے جو ہیں جن کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں کہ کس انداز میں، مثلا بایس کا انداز ہے کہ وہ لوگ چنے گئے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ تنازع اکیوز کے ساتھ رہا ہے. وہ لوگ سامنے جس طریقے سے سمجھیے کہ ان کی چارجز فریم کی گئی ہیں اس میں صرف ایک شخص کو رکھا ہے، باقی لوگ جو ہیں کسی کا ذکر نہیں ہے. تو بہت سی ایسی تقاضے کی چیزیں ہیں جس سے انسان کو سمجھیے کہ اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا پروسیس ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ کدھر لے جا رہا ہے. بیسکلی بار بار جو ہم سنتے جاتے ہیں پریس میں وہ یہ ہے کہ فوجی کو ٹرائل میں لانا، فوجی کو ٹرائل میں لانا. تو کچھ ایسا عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ بھی ایک پارٹ آف دا کوئی قسم کا ایک سلسلہ ہے جو کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کسی طریقے سے وہ تنازع جو ہے فوج اور ورسز سنگھ اس کو ہم کسی طریقے سے اور تیز اور اجاگر کریں، جو میں سوچتی ہوں پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے. اس یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے. اور پرویز مشرف صاحب کو بالکل بیچ میں رکھ کے انہوں نے باقاعدہ ان کو بنایا ہے یہ نشانہ اس پہ. اب ایشو آتا ہے ان کے اصل انہوں نے کیا کیا، ان کی پروکلیمیشن کیسی تھی. اس میں بہت سارے لوگ کا نام ہے کہ سب سے ڈیلیبریشنز بھی ہوئی، ڈسکشن بھی ہوئی اور پھر انہوں نے یہ اقدام باقاعدہ لیا. لیکن جو چیز پروکلیمیشن ہے اس کے اندر اس کے وجوہات بھی لکھے گئے. اس کے اندر ہے کہ الیکشنز آنے والے، جس الیکشنز کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں پہ پہنچی اور اس کو اگر ہمیں واقعی سمجھیے کہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو آپ کو لا اینڈ آرڈر کی کنٹرول بھی چاہیے. تاکہ کیونکہ ان کے ساتھ 18 اکتوبر میں ایک واقعہ ہو چکا تھا جس میں کتنی جانیں گئیں، عوام کی جانیں گئیں اس میں. اچھا اس کے اندر سب سے پہلا ذکر جو ہوتا ہے پروکلیمیشن میں یہ ہے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، دہشت گردی، بامز، آئی ای ڈیز، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جب ہم ایمرجنسی دیکھتے ہیں آئین کے اندر تو اس کے اندر
اتنی لمیٹڈ پاس دی گئی ہیں کہ وہ بات نہیں بنتی. تو وہ سٹیپ لے رہے ہیں, ایک وہ اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ سٹیپ لے رہے ہیں, اور اس کے اندر نہ پارلیمنٹ, نہ پروونشل اسمبلی, نہ سینٹ, کوئی معطل نہیں ہوتا. جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ باقاعدہ پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی اپروونگ کہ جو یہ کیا. تو سمجھیے کہ جو کلیئرلی جب آپ کہتے ہیں کہ غداری کی ہے انہوں نے ملک کے ساتھ, تو اس کے انہیج کے اندر عجیب باتیں آتی ہیں. نمبر 1 انہوں نے بات کی جی ایبروگیشن کا, آئین ایبروگیٹ نہیں ہوا, جس کو کہتے ہیں نا ختم کر دینا, ختم نہیں کیا. جیسے 1956 کی آئین کو ختم کیا تو یہ نہیں ختم ہوا. دوسری بات انہوں نے کی ہے ابینس کی. ابینس اس وقت ذکر تھا ہی نہیں اس کا آئین کے اندر, یہ تو 18ویں ترمیم لے کے آئی. یعنی کہ جو جرم پہلے ہوا اس کی اس وقت اگر اس کو جرم ہم سمجھ لیتے ہیں, اس وقت وہ قانونی طور پر جرم ہی نہیں تھا. جورسپروڈنس کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز کی جاتی ہے اگر اس وقت وہ جرم نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں اس کو جرم قرار دیتا, تو وہ جرم نہیں ہوتا. آپ اس کو پوسٹ فیکٹو یعنی ریٹروسپیکٹیولی اگر آپ لے کے جائیں تو وہ قانون کو بے انصاف قانون, اور ساری دنیا میں جدوجہد ہوئی ہے جب قانون کی بالادستی ہوئی, کہ جدوجہد ہوئی برطانیہ میں, امریکہ میں, سب. تو ایسے قسم کا قوانین نشانہ بنائیں گے کہ یہ بالکل غلط قوانین ہے. بیرسٹر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت آج آئی اوپننگ باتیں کی ہیں. سیریسلی آپ نے جو باتیں کی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. اس سے اب پرسپیکٹیو اور واضح طور پہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جو خبریں میرے تک آ رہی ہیں اور بھی صحافیوں تک آ رہی ہوں گی, مجھے نہیں پتا وہ دینا چاہتے ہیں یا نہیں. میں البتہ دینا چاہتی ہوں کہ ہم, کیونکہ ہم اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر انصاف کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے. اور مجھے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دس از اونلی اے ون مین شو. ہمایوں گوہر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو بھی یاد ہوگا جب ایمرجنسی لگی, آپ بھی اسی ملک میں تھے, ہم بھی اسی ملک میں ہیں, یہیں ہیں, یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس دن ایمرجنسی جب لگی تو کیا ایک اکیلا شخص واحد اکیلا نکل کر اس نے ایک آرڈر دیا اور کہا کہ میں نے ایمرجنسی لگا دی ہے, اور باقی سارے کے سارے کسی میں نہ کہنے کی قوت نہیں تھی؟ وہ سب کے سب اس کی ہاں میں ہاں انہوں نے ملا لی, اور ان کے مطلب اپنی کوئی رائے ہی نہیں تھی. اس نے کہا جاؤ سپریم کورٹ کو کے اوپر حملے کر دو, بند کر دو, ان ججوں کو ہٹا دو, ساری کی سارا پاکستان ان کاموں میں لگ گیا. از دس ٹرو؟ یہ جو کچھ ہوا اسی طرح ہوا, اس ایک شخص نے کیا؟ یہ تو کوئی بیوقوف ہی مانے گا کہ ایک شخص نے کر دیا اور باقی حکومت میں کسی کو نہیں پتا تھا. یہ ایسی چیزیں اکیلے ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ جو ہے سنگل آؤٹ کرنے کی بات ان کو, یہ بالکل غلط ہے. اور یہ 3 نومبر کو واحد سنگل آؤٹ کرنا اور 12 اکتوبر کو نہ لانا وہ بھی غلط ہے. کیونکہ 12 اکتوبر میں اگر آپ ان کو حلال نہ قرار دیتے, لیجٹمائز نہ کرتے, تو 9 نومبر تک تو نوبت پہنچنی نہیں تھی. اور وہ دیکھیں نا کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے. اب 12 اکتوبر کا کاز کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 12 اکتوبر کو ہی جو نواز شریف صاحب نے حرکتیں کی تھیں, اس کی وجہ سے فوج کو جو اپنے چیف سے کٹی ہوئی تھی مداخلت کرنی پڑی اور بچانا پڑا, نہیں تو چیف انڈیا پہنچ جاتے. تو یہ آپ کو ساری چیز اپنی فل کانٹیکسٹ میں دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک چیز وہ اٹھا لی, اس پہ آپ کر رہے ہیں, اس لیے آپ اس میں نواز شریف صاحب کی بھی جان بچانا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ چیف جسٹس صاحب کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں, بعد میں کیانی صاحب کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو دس از ناٹ جسٹس, دس از انجسٹس. اور یہ تو ایک انصاف کا مذاق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تاکید کی ہوئی ہے کہ کسی سے اتنی نفرت مت کرو کہ تم اس کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر سکتے. مگر ہم نے کب اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اس ملک میں سنی ہے؟ ہم تو علامتی مسلمان ہیں. روح جو اسلام کی ہے اس کو تو ہم نے کب سے دھواں کر دیا ہوا ہے. تو ہم اس قسم کے لوگ ہیں. آپ نے کہا کہ جی ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو سملی ڈیم کے ریسٹ ہاؤس پہ, تو نواز شریف صاحب کو تو بڑا شوق ہے ان کو ہتھکڑی لگانے کا نا. یہ تو ایک قسم کا بدلہ لیا جا رہا ہے, ریونج ہے. یہ جسٹس نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر شخص کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, مگر انصاف کے تقاضے سامنے رکھ کے کرنی چاہیے. نہیں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کو انگریزی میں وچ ہنٹ کہتے ہیں, اور یہ ونچ ہنٹ ہو رہا ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ صرف پرویز مشرف کا ٹرائل نہیں کر رہے, یہ پوری فوج کا ٹرائل کر رہے ہیں. یہ فوج کو کمزور کر رہے ہیں.
ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کبھی مداخلت نہ ہو. ان کو یہ بات ذرا سی سمجھ نہیں آئی ہے کہ فوج کبھی ایسی اٹھ کے مداخلت نہیں کر دیتی ہے. آپ کا جب پولیٹیکل ناکامی اور فیلئر ہوتا ہے اسے جو خلا یا ویکیوم پیدا ہوتا ہے اس میں فوج سکن ہوتی ہے. ہر ملک میں یہ ایسے ہوتا ہے. آپ اپنا کام کریں, جس مینڈیٹ پہ آپ آئے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, لوگوں کی ضروریات آپ پوری کریں. کوئی بھی کبھی کو نہیں کر سکتا. آپ ان فروعات میں پڑ گئے ہیں, ڈائیورژنز میں پڑ گئے ہیں, فوج کو آپ کمزور کرنے میں پڑ گئے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی بات میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی فوج سے مایوس کرو. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ چل رہا ہے. یہ صرف اتنا نہیں ہے, بے شک یہ بدلہ لینے چاہتے ہیں, مگر یہ نواز شریف صاحب اور ان کے حواریوں کا اٹیمپٹ ہے کہ فوج کو ایک وقت میں بالکل ختم کرو, اس طرح کہ وہ اب کچھ نہ کر سکے, یہ ہمارے پیدے بن جائیں. یہ بڑا مشکل ہے. نواز شریف صاحب کی پہلی دو حکومتیں بھی اسی لیے گئی تھیں کہ اپنی سے زیادہ بڑی طاقت سے انہوں نے ٹکر لے لی تھی. غلام رضا خان سے, اور اس کے بعد پرویز مشرف جو ہوائی جہاز میں ہے غیر قانونی طور پہ, جو سپریم کورٹ نے کہا ہے ان کو نکال دیا اور انڈیا بھیج دو جی آرمی چیف کو. وہ غداری نہیں ہے؟ اور وہ آپ پھر ٹکر لے رہے ہیں. یہ ہیڈ آن کولیجن پہ جا رہے ہیں, ٹکر لے رہے ہیں یہ فوج کے ساتھ. ان کی کوشش یہ کہ آئندہ مداخلت نہ ہو. ان حرکتوں کی وجہ سے پھر مداخلت ہوگی. ہمارے گور صاحب ایک بات بتائیے گا, دیکھیں اگر مداخلت بند کر دی ہے نا, ٹو بی ویری فرینک, لیٹس بی ویری آنیسٹ, اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں قوم سے اور عوام سے. میں رانا جاز صاحب آپ کو پورا ٹائم دوں گی, آپ اپنا بھی بتائیے گا, آپ کو کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں آپ نے فوج کو میسج دینا ہے. میرے پروگرامز میں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں جمہوریت چلے, ہم بھی چاہتے ہیں تسلسل ہو, ہم بھی نہیں چاہتے کہ فوج آئے اور خدا نخواستہ ٹیک اوور کرے. ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اس کی مداخلت کو روکنا ہے تو پھر 1999 سے کیوں نہیں روکتے؟ ان سب لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے پرائم منسٹر کو گھر سے نکالا اور پکڑا اور قید کیا اور اٹک جیل تک پہنچا دیا؟ یہ افتخار چودھری صاحب کا 3 نومبر 2007 کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بی بی میں یہی کہہ رہا ہوں جیسمین کہ آپ 12 اکتوبر سے چلیں. میں تو کہتا ہوں وہ ضیاء الحق کے coup سے شروع کریں, اس لیے اس وقت بھی 73 کا آئین تھا, اور وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. آپ وہاں سے چلیں, صرف قانونی طریقے سے چلیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں جو آپ کا نظام ہے, آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں, میں اس کو نظام کہتا ہوں, یہ نظام چلے. چلتے چلتے اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے, ٹھیک کرتا ہے. مگر آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ بالکل ہی آپ کا مطلب ایک چوائس بن جائے کہ بھئی ملک کو بچانا ہے کہ نظام کو بچانا ہے, تو پھر آپ کے سامنے چوائس آبویس ہے. یہ تو وہاں تک اتنی جلدی لے آئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سال کی ہے, بیکوز اس میں ہی دیکھیں نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. ایک سندھ کے انٹیریئر کی سب پروونشل پارٹی بن گئی ہے. ان کو بھی 5 سال ملے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے, مگر یہ تو اس سے پہلے ہی اپنے پیروں پہ کولاڑی ماریں گے, پھر اپنی حکومت کو تباہ کریں گے, اور پھر یہ شہید جمہوریت بن کے پھر آ جائیں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے گور صاحب اس دفعہ تو انڈیکیشن دے دی گئی ہے نا, جو میں نے خبر دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب میں نے کوئی 15 سال ہو گئے ہیں, میں نے بھی اب کوئی دھوپ میں بال تو نہیں سفید کر لیے کہ میں آ کے کہہ دوں کہ جی رات کے اندھیرے میں یہ ملتے رہے. مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, اور لوگوں کو پتا ہے, سملی ڈیم تک یہ گئے ہیں, انہوں نے ریسٹ ہاؤسز تک دے دی ہیں. یہ ایک خاص جج, میں صرف لحاظ کر رہی ہوں اور بار بار پروگرامز کر رہی ہوں, انڈیکیٹ کر رہی ہوں, میں نے جج کا نام نہیں لیا, جج کا نام بھی میرے پاس موجود ہے جن سے ملاقاتیں کی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس چیز تک اگر یہ جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیفینس کیا ہے؟ اور دوسرا, آپ فوج کی بات کریں کہ یہ فوج کو ہٹ کریں, یہ تو کہہ رہے ہیں ہم فوج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ فوج مشرف کو بچانے کے لیے سامنے آ رہی ہے اور نہ آئے گی. جس طرح کے جنرل کیا نہیں آئے وقت پر, انہیں تو صرف اپنا کام کروانا تھا. جیسمین دیکھیں, فوج جب آتی ہے نا تو کبھی سامنے سے نہیں آتی, کبھی آپ کو مجھ کو فون کر کے نہیں آئے گی. نمبر 1 میں فوج کی بات کر رہا ہوں, میں آرمی چیف کی یا ہائی کمانڈ کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے تو بہت سخت میوٹنی کا بھی ڈر ہے فوج کے اندر. پہلے بھی 3 دفعہ ٹرائی ہو چکا ہے اور بالکل فلوک سے فیل ہوا تھا. فوج کے اندر اس وقت ہلچل ہے, بہت پریشانی ہے, اور یہ صرف مشرف کی وجہ سے نہیں, مگر جو فوج کے ساتھ جنرلی ان کی بےزتی کی جا رہی ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کورٹ مارشل نہیں کریں گے، آئین میں نہیں ہے. بھئی تو پھر آپ ریٹائرڈ جنرلز کا اس وقت کورٹ مارشل کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں NICL کیس میں کہ نیشنل وہ کیا ہے وہ جو NICL کیس میں وہ کر رہے ہیں، تو وہ لاجسٹک سیل کی، تو وہ آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جب ایک شخص نے ایک چیز کی ہے جس کو آپ جرم سمجھتے ہیں، جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو مرضی کرنے اپنی عدالتوں میں کریں. نہیں تو آرمی ایکٹ آپ نے بنایا کیوں ہے؟ اسی لیے بنایا ہے نا کہ فوجیوں کو اس سیاسی چیزوں سے بچانے کے لیے. نہیں تو فوج کی بہت کمزوری ہو جاتی ہے، اس کی بےزتی ہوتی ہے. یہ غلط بات ہے اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اب اگر رات کے اندھیرے میں ایک نجی گاڑی میں چودھری نثار اور نواز شریف صاحب نکل جاتے ہیں ڈیم کا ایک ریسٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے، تو آپ کو یہیں سے پتا ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں. بدلہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو ہتھ کڑی پہنانی ہے. ہاں، ہتھ کڑی پہنانی ہے، ٹھیک ہے پہنائیں، ہم نہیں کہتے نہ پہنائیں، لیکن اس کی پوری مطلب ہے جو میرا دیکھیں آج تو پارٹ 2 ہے نا، میں اس کا پارٹ 1 بھی کر چکی ہوں. میں پوری لسٹیں شائع کر چکی ہوں، ان وزراء کی، ان کیئر ٹیکر منسٹرز کی، ان وزیر اعظم کی، گورنرز کی، کور کمانڈرز کی، DGs کی، سب کی، ان سب کو پہنائے نا سر. دس از ناٹ فیئر. میں اکیلی نکل جاؤں اور کہوں پورے اب تک کے میں نے کو کر لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اکیلے ایک پروگرام نہیں چلا سکتے. اوپر 15 بندہ بیٹھا ہے MCR میں اس کو آن ایئر کرنے کے لیے. دیٹ مینس دے آر ایڈرز اینڈ ابیٹرز ود جیسمین منظور. Am I correct? Yes. They are aiders and abettors, na? Absolutely They are correct. aiders and abettors, obviously. Yes. Okay, Rana Ijaz اور 12 اکتوبر اور 12 اکتوبر کا کود ہوا تھا جب پرویز صاحب ہوائی جہاز میں تھے. وہ تو کانٹیکٹ میں بھی نہیں تھے، وہ تو حکم بھی نہیں دے سکتے. اور سر پھر یہ پوری اسمبلی جنہوں نے کہا ہم پھر وردی میں الیکٹ کرائیں گے، ہم تو سلام کرتے ہیں، ہم ریزولوشن لاتے ہیں، اور پھر وہ ججز پھر کیا بھی. اور وہ ججز بھائی جنہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، پھر انہوں نے اپنا ٹرم کمپلیٹ کیا، یا تو وہ ٹرم نہ کمپلیٹ کرتے. پھر دوسری بات یہ کہ ایک شخص ایگزامپل ایک غدار شخص غداری پہ کا مقدمہ اب آئین ان ابینس ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز خلا میں ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت میری نظر میں اس شخص کی نہیں رہتی. اس سے دوسرے آدمی نے آ کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا حلف لے لیا، اگلی 25 دن تک پھر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تو اس کی ذمہ داری اگلے چیف آف دی آرمی اسٹاف پہ چلی گئی جو اب کیانی صاحب ہے. رانا اعجاز صاحب میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی دیکھیں، مگر پھر کیانی صاحب جائز بھی نہیں تھے. نہیں تھے. اگر انہوں نے ایمرجنسی کے دوران حلف لیا ہے تو جائز کیسے تھے؟ نہیں تھے نا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں سر. پھر اس کے بعد ہر وہ ایکٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. چیف آف دی آرمی اسٹاف چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں لے، ان سے رینک ان کے فیتے واپس لیں. پھر جو پروموشنز ہوئی، جو کام پرویز مشرف کے انڈر ہوئے، انڈر این انلیگل ایکٹ، under a person who was an offender, who is an offender, nothing is valid, including the elections of the 2000. Yes, even the elections جو ہوتے ہیں وہ بھی متنازع بن جاتے ہیں. اس کے بعد جو حکومت آئی وہ یعنی پورا سلسلہ، انہوں نے حلف جو لے لیا تھا وہی تو پورا سلسلہ پھر آپ کے سامنے ہو کہ نل اینڈ وائڈ کی طرف چلا جائے گا اگر انہوں نے یہ مطلب ہے. ہم قانونی ماہر نہیں ہیں لیکن ہماری سوچ اس طرف جا رہی ہے. تو قانونی ماہر جو ججز ہیں، میں آپ کی طرف آتی ہوں. ران صاحب آپ نے بہت گفتگو تجزیہ نگاروں کی سنی. اب سیاسی حوالے سے اور دوسرے حوالے سے یہ بتائیے، آپ تو فارمر لا منسٹر اینڈ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، تو کیا آپ بھی ایڈر اینڈ ابیٹر نہ ہوئے پھر میری نظر میں؟ میں نے تو پرہن نغموں سے جیسے راگ سے باجا ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے. میں نے تو خود کہا ہے کہ میں مشرف کا ساتھی ہوں، میں بیٹر میں آتا ہوں، مجھے ٹرائل کیا جائے. آئی آفرڈ مائی سیلف. اور یہ میڈیا پر دوبارہ آرٹیکل بھی اس میں نوائے وقت میں آ چکا ہوا ہے، اور ایک دن والوں نے بھی میرا پروگرام ریکارڈ کیا ہوا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے، نمبر 1 جی اتنی ان کو عقل نہیں ہے کہ ظفر علی شاہ کیس جس میں انہوں نے ویلیڈیٹ کیا مارشل لا کو، جی، اور 3 سال دیے کہ یو کین امینڈ دی کانسٹیٹیوشن، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مارشل لا کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی. اس میں چودھری افتخار صاحب بھی تھے، ارشاد حسن خان صاحب بھی تھے، اور دیگر جج صاحب. انہوں نے 3 سال دیے. پھر انہوں نے اپنا وہ سلسلہ چلا. اب یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی نے وہ حصہ تو لیگلائز کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسمبلی ہیز اے نو پاور کہ اس کو ویلیڈیٹ کرے یا پاس کرے. کیا اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ خنزیر
حلال ہے؟ کیا اسمبلی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی پاکستان از اے پارٹ آف انڈیا؟ کیا یہ اسمبلی پاس کر سکتی ہے قانون کہ یہ وی آر سیکولر اسٹیٹ ناٹ اے اسلامک اسٹیٹ؟ برٹش پارلیمنٹ کے متعلق مشہور ہے کہ اٹ کین پاس اینی لا اٹ لائک. It can declare a a woman and woman a man, and it can pass such law that all blue baby-eyed children, as soon as born, they should be killed. But before passing such like law, they must go mad because public sanction and their conscience is behind it. بات باری صحیح کی انہوں نے. تو یہ کیسے ویلیڈیٹ کر دیں؟ اب یہ ہے کہ نمبر 1 یہ جو ایکٹ ہے جس کے تحت ہمیں ٹرائی کر رہے ہیں اس کا اطلاق 1976 کا اس میں ہے کہ وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے 23 مارچ 1956 سے. جی 23 مارچ 1956 واپس جائیں. یہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق وہاں سے ہوگا. پھر اس میں آتا ہے کہ جی ایوب خان کا مارشل لا، یحییٰ خان مارشل لا، ضیاء الحق کا مارشل لا، تو ادھر سے کرو شروع. یہ تم اپنا اس کے بعد ملک 2 ٹکڑے ہوا. کتنے جرنیل، کتنے اس وقت کے حاکم ٹرائی کیے گئے ہیں. اس سے بڑی ٹریجڈی تو نہیں ہوئی. صحیح بات ہے. ملک 2 لخت ہو گیا. نمبر 3 یہ آج تک مشرقی پاکستان کی وہ رپورٹ تیار ہوئی ہے لیکن باہر نہیں آئی. کسی کو سزا نہیں ہوئی. ایبٹ آباد کمیشن کی کچھ ہمیں نہیں پتا. یہ آگے آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جج 3 بنائے گئے ہیں، کورٹ بنائی گئی، اٹ از ناٹ اے کورٹ. اس کی کمپوزیشن اور اس کا بنانا غلط ہے، غیر آئینی ہے. نمبر 1 آن دس گراؤنڈ کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر افتخار حسین چودھری ہیز نو جورسڈکشن اینڈ اتھارٹی کہ وہ ججوں کے نام بلائے اور وہ اس کی کمپوزیشن اکٹھی کرے کہ یہ جج نامزد میں کرتا ہوں. یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ نہیں کر سکتے. کہ ہماری میڈم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. نہ نام مکا سکتے ہیں نہ نام. تو سر پھر جج آپ کی کیوں نہیں مان رہے؟ انہوں نے آپ کی ساری اپیلیں ریجیکٹ کر دی ہیں. جج تو آپ کی سن ہی نہیں رہے. تو وہ دیکھو نا، وہ ایک پارٹی ہے. وہ پارٹی ہے. دس از اے پریجوڈس. یہی ہم چلا رہے ہیں کہ یہ کورٹ نہیں ہے اور اس کو کورٹ نہ ہم سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں. اور میں نے درخواست دی ہے کورٹ میں اپنی طرف سے. منڈے جو پہلی کو میں نے 1 جنوری کو پیش ہونا ہے جی، اس میں میں نے کہنا ہے کہ جی یہ جو مسٹر چیف جسٹس افتخار ہیں جی، ان کا بینچ ان کو بحال کیا جسٹس رمدے صاحب نے. ہی واز ہیڈنگ دیٹ بینچ. اور اس کا یہ جو جج ہے یاور علی، یہ اس کا سالہ ہے. جسٹس رمدے ان کے گھر کی شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جسٹس رمدے صاحب، ہاں جی، رمدے صاحب کا ایک بھائی اٹارنی جنرل چودھری فاروق مرحوم فوت ہو گئے ہیں. وہ ان کے پہلے بھی اٹارنی جنرل رہے، پھر اٹارنی جنرل رہے اور ان کے گھر کے آدمی ہیں. ان کا ایک بھائی اسد الرحمان ہے جو MNA ہے، وہ نواز لیگ کا، اور وہ پارلیمانی کمیٹی چیف وپ بھی رہا ہے. اور یہ ساری فیملی نواز شریف اور نون لیگ پر چھائی ہوئی ہے. یہاں تک کہ رضا فاروق ان کا بیٹا تھا، چودھری فاروق سابق اٹارنی جنرل کا مرحوم کا، اس کو ایڈوکیٹ جنرل بنایا. پھر وہ فوت ہو گئے تو اب رمدے صاحب کا بیٹا مصطفیٰ رمدے جو ایلیجیبل نہیں ہے، اس کو ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا ہے. اور وہ ہائی کورٹ لاہور میں چیلنج ہوا ہے کہ وہ اس کی ایج نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. کیا یہ رمدے فیملی کا ہی یہ کمال ہے؟ اور رمدے صاحب یہاں تک آج کل جو میری اطلاع ہے کہ وہ لاہور کی بیوٹیفیکیشن کے لیے لگے ہوئے ہیں. بیوٹیفیکیشن کے لیے؟ تو کوئی شیم فل چیز بات.
ब्यूटिफिकेशन के माल रोड पर सफाई कराओ, माल रोड की बिल्डिंग। अच्छा राना एजाज साहब, मैं आपसे ना एक मुझे छोटा सा वक्फा लेने दें। मैं इसके बाद आपसे चाहती हूँ कि अगर आपको इन जजेस पे एतराज है और आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, या हम तो यहीं रहेंगे, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे मैंने राना साहब से पूछा कि यहाँ से फिर हम कहाँ जाएंगे। देखें ये ट्रायल हो सकता है हो जाए, हथकड़ियाँ भी लग जाएं, ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं, उनको सिमली डैम भी पहुँचा दिया जाए, या चलें शायद अब शायद मैंने इसका भांडा फोड़ दिया तो कोई और गेस्ट हाउस ढूंढा जाए। लेकिन सवाल ये पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि इससे हम हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर देंगे कू के। बस ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है जनरल राहील शरीफ के लिए कि कुछ सोचने की भी हरकत ना करें आप और आपकी आने वाली 15 नस्लें। सियासत जिसको हम कहते हैं सियासी डायनामिक्स, जो गर्दिश होती है, उनको ये चीज़ें कहीं रोक नहीं सकती। सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है, गुड गवर्नेंस। आप मुल्क को सही चलाएं, अवाम खुश हो तो वो चीज़ रुक सकती है, वरना नहीं। अगर ये बदमनी, ये महंगाई, ये अफराद सर ये चलता रहेगा तो उससे वो हिलजुल पैदा होती है जिसकी वजह से अवाम के अंदर समझिए एक किस्म की एक गुस्सा पैदा होने लगता है कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है। और ऑलरेडी आप देखिएगा कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है लोगों में, क्योंकि वो चीज़ नहीं उनको मिल रही जिस उम्मीद से उन्होंने वोट डाला था सेकेंड टाइम। पहले पिछली 5 साल जो थे वो उनके लिए आजाब बने और अभी भी उनको कोई चीज़ नजर नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ है कि याद रखिएगा कि प्रोक्लेमेशन जो थी वो 16 दिसंबर का उसमें लिखा हुआ था कि ये ख़त्म हो जाएगी, तो एक मियाद के लिए रखा गया था क्योंकि उनको पता था कि इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। इतना शोर मचा के इस चीज़ करके 15 को वो ख़त्म हुआ और उसके 10 दिन बाद कल जो हम बरसी मनाने जा रहे हैं वो सानिया हो गया। तो उनकी जो रीज़न उन्होंने बात की टेररिज्म की, बम ब्लास्ट की, उन्होंने ये चीजें तो 10 दिन के अंदर साबित हो गई। नहीं, और एक और बात भी उन्होंने की ना, उन्होंने कहा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक्त से जो चीफ जस्टिस थे वो हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे। कैसे? अरेस्ट जब इन्होंने किया जब 18 अक्टूबर के बहुत से लोगों को, तो वहां से बहुत सारे जो थे जहां जहां उन्होंने सोचा कि टेररिस्ट हैं, बहुत सारे उनको छोड़ दिया गया, रिलीज हो गए वापस। तो बहुत सी पेचीदगियां पैदा हुई। मगर उसके ऊपर एक और भी चीज मसला है। मसला देखिए कि हम जब अगर ये इसको जरा वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें, इस तरह से हथकड़ी वो एक यूनिफॉर्म्ड आदमी को चाहते हैं डालना, उनको किसी तरीके से कहीं पहुंचाना, जो भी उनका एक सिलसिला है उसकी सारी ऑप्टिक्स पैदा होगी। दूसरी तरफ अभी वाकया हुआ है 19 दिसंबर का जी, खजोरी चेक पोस्ट पे, बिल्कुल फौज वहां पे देखिए कैसे खड़े होकर उसको बाकायदा उसका जवाबी कार्रवाई। अचानक शोर मच गया कि जी नहीं इसको बंद कीजिए, आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन वहां बहुत हालात खराब है, वहां बहुत इस वक्त हालात खराब है। और फौज ने कहा है, मैं एक्चुअली वी विल डू अ शो ऑन दिस, वो फौज का जो रद्द अमल है, जो उनके अंदर लावा उबल रहा है ना, वो बेचारे जिनके ऊपर हर रोज एक हमला होता है, जिनको रिटेलिएशन की इजाजत नहीं दी जा रही, उनके तासुरात क्या है, वी विल टॉक अबाउट दिस। देखिए ना, मगर वो उसी लाइन में आता है ना कि उनको किसी तरीके से मायूब अंदाज में मुझे एक कॉल लेनी है। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट विद अस। मैं बहुत चाह रही थी और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुझे ज्वाइन कर ले, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। जस्टिस रिटायर्ड यास्मीन अब्बासी साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। यास्मीन अब्बासी साहिबा, जस्टिस साहिबा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से कुछ 1-2 बातें मैं आपसे पूछना चाह रही थी। ये आपका पिटिशन, सॉरी आपका जो रेफरेंस है ये मेरे सामने पड़ा है। आप शायद खुद भी इंसाफ की तलबगार हैं। आपने इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उस ऑर्डर के और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से की हैं, वो आज आप कौम के साथ जरा शेयर कर लें। जी, उसमें देखिए ये 3 नवंबर का ऑर्डर जिसके ऊपर के बहुत शोर मचा, बड़ी मूवमेंट चली, ये भी आप लोगों में है। मगर क्या 3 नवंबर का ऑर्डर 3 नवंबर को पास हुआ था, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस सवालिया निशान को मैं इस तरह से साबित करूंगी कि जो ऑर्डर बाद में पब्लिक में सामने आया उस पे जस्टिस रमणा भगवान दास ने 5 तारीख को साइन किए,
اور جو چٹ 3 نومبر کو سپریم کورٹ سے کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سرکل ہو گیا تھا، تمام فوجی افراد آ چکے تھے وہاں پر، تو وہاں پہ سے تو کوئی ایشو ہو نہیں سکتا تھا. پھر بھی ایک چٹ جاری ہوئی تھی، مگر اس چٹ پہ کسی جج صاحبان کے دستخط نہیں تھے، صرف نام تھے. یہ ایک اہم چیز ہے. پھر سب سے بڑی اہم بات ہوئی تھی کہ جب یہ کیس چلا تھا جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو فائل کیا تھا ندیم احمد صاحب نے، تو یہ جب چلتا رہا تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ اس پہ نوٹس نہیں لیا، کیونکہ نہ اس پہ پارٹی تھے نہ ہمیں اس پہ نوٹس دیا گیا تھا، تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ 2 ججز صاحبان کے حوالے سے تھا، جو جسٹس شیروانی صاحب تھے اور جسٹس ایک اور صاحب ہیں کلور صاحب کے حوالے سے تھا. مگر جب ججمنٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے پوری جوڈیشری کا جو ہے وہ ایک دم 100 ججز کو اٹھا کے نکال کے پھینک دیا ہے. تو جب یہ ججمنٹ آیا اور اس میں جب میں نے تفصیل پڑھی کہ 3 نومبر کا کوئی آرڈر ہے ایسا جاری کیا گیا تھا، تو میں نے ایک لیٹر لکھا سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو، کیونکہ ججمنٹ میں یہ ذکر تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ہم نے یہ لیٹر بھجوائے ہیں تھرو فیکس. تو میں نے ایک لیٹر لکھا سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہ مجھے اس کی کاپی دی جائے. تو سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے مجھے جو ہے جواب دیا انڈر دی انسٹرکشنز آف دی چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، جو سرمد جلال عثمانی صاحب تھے، کہ 3 نومبر کا آرڈر ریکارڈ پر اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر کیا وضاحت کرنے کو رہ جاتی ہے کہ آیا 3 نومبر کا کوئی آرڈر تھا بھی کہ نہیں تھا. تو سوری معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہیے جج صاحبہ، میں نے یہ پیٹیشن تو آپ کا کافی پڑھا، اس میں آپ نے یہ جو بات کی ہے میں نے سرکل بھی کی ہوئی ہے کہ یہ رجسٹرار نے آپ نے کیونکہ اپنے ریفرنس کے ساتھ داخل کرنا تھا تو رجسٹرار نے کہہ دیا ہمارے پاس آفیشیلی کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے. بالکل، آپ کے اندر اگر آپ کے پاس ریفرنس ہوگا تو آپ میں نے لیٹر اٹیچ کیا ہے یہ، اور اس میں بہت واضح طور پہ اس نے لکھا ہے انڈر دی انسٹرکشنز آف دی چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، not in his own capacity but under the instructions of the Chief Justice of Sindh High Court، کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ پہ اویلیبل نہیں ہے. پھر ساتھ ہی میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو ذرا ایک طرح سے سپورٹ دینے کے لیے کہ جی یہ لیٹر جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ہمایوں زید جو سیکرٹری تھے چیف جسٹس کے چھبی الدین صاحب کے، ان کو ملا تھا 7:30 بجے کے قریب، اور انہوں نے چھبی الدین صاحب کو ان کے گھر پہ پہنچا دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے تو چھبی الدین صاحب کی جیب میں تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر یہ آفیشیل ڈاکومنٹ تھا تو چلیے اس وقت ان کا موقع نہیں ملا تھا، مگر جب وہ ریسٹور ہو کے سیٹ پر آئے تھے تو یہ آفیشیل ریکارڈ پہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں کیوں نہیں تھا؟ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کوئی آرڈر تھا ہی نہیں. دوسری چیز یہ جی اگر کوئی آرڈر تھا ہی نہیں تو حکومت نے کیس جو بنایا ہے، کون سا حکومت نے کیس یہ بنایا جو ہے؟ پرویز مشرف کا کیس کیا بینچ میں چلا گیا اور ایک آرڈر نکل آیا اور ججز نکل گئے اور انہوں نے معافی مانگی. یہ سب ایک مفروضے پہ قائم ہے. جب انتقامی کارروائی کسی کو کرنی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے جھوٹ اٹھا کے سامنے لایا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ایک جھوٹ تھا جو 3 نومبر کا آرڈر تھا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کہ بہت اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، اور وہ اگر اس طرح کی فورجری کر سکتے ہیں تو پھر ہم باقیوں سے کیا توقع کریں گے. جسٹس یاسمین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک آرڈر فورجڈ آرڈر تھا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کیونکہ مجھے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملا. آپ نے خود ان کی گفتگو سن لی، انہوں نے خود آج پہلی دفعہ آ کے یہ منظر عام پر بات کی ہے اور ان کا پیٹیشن دو کہ ان کا ریفرنس میرے پاس پڑا ہے. ہمایوں صاحب یہ آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمایوں گوہر صاحب جی جسٹس عباسی کچھ کہہ رہی ہیں میرے خیال میں. نہیں، انہوں نے ختم کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہے 3 نومبر کا چیف جسٹس کا یہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ 5 تاریخ کو اس پہ یہی نہیں، یہ صحیح بات ہے. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. تو پھر کیس کہاں سے ہوا؟ میں نے جسٹس عباسی کا آرڈر بہت دن پہلے میرے پاس ہے. میں نے آرڈر نہیں، یہ جو ان کی پیٹیشن ہے یا ریفرنس ہے یہ میں نے پڑھا ہے، میرے پاس ہے. اور یہ باتیں جو کہہ رہی ہیں 100% ایک سست ہے. یہ جو انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے ایمرجنسی کے بعد، اور یہ فورجری ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کچھ جج تو یہاں تھے ہی نہیں، ایک تو کراچی میں تھے، ان کے دستخط کب ہوئے، کس نے کیے؟
صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ویسی ہے جیسے وہ جو ایکسیشن ڈاکیومنٹ ہے کشمیر کا انڈیا کو, ہری سنگھ کا, اس پہ دستخط تو آپ کے کرشنا مینن نے کیے تھے, ان کے فورج, اور تاریخ لکھنا بھول گئے تھے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس پہ لکھی تھی تاریخ, اس لیے تو وہ انڈیا سے گم گیا نا, وہ ملتا نہیں ہے. اسی طرح یہ والا آرڈر بھی گم گیا ہے, ملتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جس کی بیسس پہ یہ پورا کیس کا ایک پہاڑ بنا کے رکھ رہے ہیں. یہ پہاڑ ان کے سروں پہ گرے گا, یہ ایک سیلاب آئے گا, اور ان کے پاس حضرت نوح کے پاس جیسے کشتی تھی, ان کے پاس تو کشتی بھی نہیں ہوگی. یہ صرف فوج کو ختم نہیں کر رہے ہیں, یہ تو پورے پاکستان پہ یہ ایک ٹولہ ہے جو قبضہ کرنا ہے, اور جو پھر سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور اصلی آمریت تو یہ ہے, جمہوریت کدھر ہے ادھر. ہمایوں غور صاحب یہ بتائیے گا, میں نے ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے ناٹ ان سو مینی ورڈز یہ کہا ہے کہ فوج اب تھوڑا سا کم کر دے اپنے آپ کو, ہمیں جنگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, فوج اپنی رینکس اینڈ کیڈرز اینڈ اپنی جو اتنی لمبی چوڑی انہوں نے کہانی رکھی ہوئی ہے وہ ختم کرے. از دیٹ ٹرو؟ ویسے فوج کی ہمیں ضرورت نہیں رہی اب. ہمیں فوج کی بہت ضرورت ہے, میرے خیال میں آج جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ تو ماضی میں کبھی تھی ہی نہیں. اس لیے اب تو ہم اندرونی جنگیں بھی لڑ رہے ہیں, بہت فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں, بیرونی فرنٹس پہ بھی لڑ رہے ہیں. آپ کا ایک زلزلہ آتا ہے تو آپ کو فوج کو بلانا پڑتا ہے, آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی جو جنگیں لڑ رہے ہیں وہ کون لڑے گا؟ پی ایم ایل این جا کے لڑے گا؟ یہ کس طرح ہوگا؟ یہ تو ایک بچگانہ باتیں ہیں. میں نے پتہ نہیں نواز شریف صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہیں, مگر یہ تو بڑا افسوس ہے مجھے کہ اس کو کم کرنا پڑے گا. بھئی کیوں کم کرنا پڑے گا؟ کہا ہے انہوں نے ایک شخص سے, لیکن میں ان کا نام نہیں لے سکتی, وقت آنے پہ وہ خود ہی بتائیں گے. رانا صاحب میں نے جیسے آپ سے پوچھا, دیکھیں جیسمین میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ نام نہیں لے رہی ہیں, یہ نزاع کا عالم ہے, آپ پلیز نام سب کے لیں. میں صرف سر میں لے لوں گی ان کا نام, میرا وعدہ ہے آپ سے, میں ان کا نام بھی لے لوں گی بہت جلدی. میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ کو یہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اگلی پیشی پہ؟ وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں, انہوں نے مشرف صاحب کو ہتھکڑی لگانی ہے. تو وہ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ بچانے والا بڑا ہوتا ہے مارنے والے سے. ہمارا ایمان ہے جنرل مشرف آج خود پاکستان آئے ہیں ٹو فیس کہ جی میں نے کیا جرم کیا, اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہے جیسے حضرت مولانا مودودی صاحب کو مسئلہ موت ہوئی, انہوں نے کہا جی معافی مانگ لو, سوری کر لو. انہوں نے کہا نہیں جی یہی تو میرا اور آپ کا فرق ہے, موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح ادھم سنگھ اور دوسرے ہمارے انڈین بھگت سنگھ, بھگت 22 سال کا بچہ تھا, اس نے کہا کہ میں چونکہ پھانسی چڑھ جاؤں گا, ماں باپ بیٹے سارے آئے, اس نے کہا میں ملک کی خاطر جا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف ہے تو ملک کو اور قوم کو بچانے کے لیے لا کر آئے ہیں, اور میں آئی ایشور یو کہ نہ کوئی قانون ان کو ملزم بنا سکتا ہے, نہ یہ عدالتیں بنا سکتی ہیں, یہ خود ملزم بن سکتے ہیں. نمبر 1, I will talk to about something Mr. Justice Jawar Ali. Jawar Ali brother-in-law رمدے کا ہوا, رمدے پر رمدے صاحب نے مہربانی کی چیف جسٹس پر تو ان کو بحال کر دیا اور آرٹیکل 209 کو ختم کر دیا. اب یہ جو جاور علی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ نہ جوڈیشل کمیٹی نے یا جوڈیشل کمیشن نے پاس کی, نہ چیف جسٹس. سر وقت رانا صاحب, ایک تو مجھے آپ کی آڈیو سیریسلی کلیئرلی نہیں آ رہی, اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کروں گی. آئی ول گیو یو مور ٹائم. لیکن یہاں پہ میں ناظرین اپنا پروگرام کلوز کرنا چاہتی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میں نے یاسمین صاحبہ کا بہت شکریہ کرنا ہے, شی جوائنڈ می, تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ تھینک یو ویری مچ, اٹ واز این آئی اوپننگ جو آپ نے پوائنٹس دیے. اور ہمایوں غور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رانا اعجاز احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ. ہمایوں غور صاحب نے کہا کہ جاسمین اس وقت وقت ہے آپ نام لیں. میں بالکل نام لوں گی. میں نے اب تک 2 نام چھپائے ہیں, ایک اس شخص کے جسے یہ کہا گیا کہ فوج کو کم کرو, میں نے اس کی عزت رکھی ہے, یا تو وہ خود آگے آ کے بولے گا اور بہت جلدی بولے گا. اور دوسرا چودھری نثار اور میاں صاحب کس جج سے باتیں کر رہے ہیں, میں اس کا نام ابھی منظر عام پہ نہیں لینا چاہتی, کیونکہ میں پروف اپنے کانکریٹ ہاتھ میں لے کے آپ کو سنواؤں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قیوم کی صاحب کی داستان کہ بے نظیر صاحبہ کے شہید کے بارے میں جو کہا کہ ان کو ذرا ڈوز ڈبل کر دو, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر ریپیٹ ہو جائے پاسٹ.
बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, मेरा काम था आप तक ये सारा सच पहुंचाना, आगे आप इसको किस तरह देखते हैं आपका अपना माइंड है, और राइट टू मी ऑन फेसबुक और ट्विटर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।